अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं मुगीरा काशिफ और आज आपके लिए लेकर आई हूं समरा चौधरी का नावल मोहब्बत अभी बाकी है के एपिसोड 7। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। चलें शुरू करते हैं। आलियान उस वक्त ऑफिस में मौजूद था जब घर से कॉल मौसूल हुई थी। उसने मसरूफ़ से अंदाज में ही कॉल अटेंड की थी और अगले ही पल जैसे उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थीं। क्या अंकल को हार्ट अटैक? उसको हैरत का झटका लगा था। फ़ोन पे अनाया थी और वो बुरी तरह रो रही थी। मम मैं पहुंचता हूँ, तुम संभालना सबको। उसने तसल्ली देते हुए जल्दी से लैपटॉप बंद किया था और अपना कोट और वॉलेट उठाता हुआ बाहर की तरफ भागा था। उसने जवार भैया को इन्फॉर्म करते हुए इन्हें वहीं रुकने का कहा था। पापा और चाचू को आप बता दीजिएगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। फ़िलहाल मैं चलता हूँ। उसने जल्दी जल्दी में जवार भैया को हिदायत दी थी और गाड़ी दौड़ाता हुआ वो जल्दी से घर पहुंचा था। वहाँ तो जैसे सफ़े मातम ही बिछ गया था। सबके सब रोने धोने में मसरूफ़ थे। वो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा था। अम्मी, ये सब अचानक कैसे? मतलब अंकल तो बिल्कुल ठीक थे, क्या हुआ उन्हें अचानक? वो परेशानी से उनसे पूछने लगा था। पता नहीं बेटा, बस सादिया का फ़ोन आया था, वो बुरी तरह रो रही थी। बस इतना ही बताया कि हसन को हार्ट अटैक हुआ है। उससे तो बोला भी नहीं जा रहा था, वो रोते हुए बता रही थी। आलियान बेटा, मज़ीद देर ना करो, हमें बस जल्दी वहाँ पहुँचा दो। तुम बस अगली ही फ़्लाइट कन्फर्म कराओ किसी तरह। सादिया वहाँ अकेली है, पता नहीं कैसे संभाल रही होगी। वहाँ तो कोई अपना भी नहीं जो उसे संभाल सकता। बेटा चलो जल्दी, नफीसा बेगम ने परेशानी से कहा था। हाँ हाँ, मैं करता हूँ कुछ, वो उनकी बात पर परेशानी से सर हिलाता हुआ बोला था। उसने फ़्लाइट बुक कराई थी और अगली ही फ़्लाइट से कराची जाने के लिए तैयार थे। अम्मी, चची और भाभी उसके साथ जाने के लिए तैयार हुई थी, जबकि बाकी लोगों को फ़िलहाल घर पे रुकने का कहा था। वहाज, तुम अभी इन लोगों के पास रुको, बाद में ज़रूरत पड़ी तो मैं बुला लूँगा। वजी ने इस बात में सर हिलाया था। इसी वक्त आलियान को कमाल साहब की कॉल मौसूल हुई थी। वो भी साथ चलने का कह रहे थे। आलियान उनसे बात करने के बाद उन लोगों को गाड़ी में बैठने का बोलता हुआ बाहर निकला था और ऑफिस से कमाल साहब को पिक करते ही वो लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए थे। अर्शिया को अगरचे यूनिवर्सिटी की इजाज़त मिल गई थी, लेकिन घर में किसी के भी रवैये में तब्दीली नहीं आई थी, बल्कि अब शक और तानों का भी इजाफा हो चुका था। वो खामोशी से उनकी बातें सुनती रहती और आंसू बहाकर खामोश हो जाती। इन सब बातों का नतीजा उसकी जहनी खलफशार के सबब बना था और उसके फाइनल एग्जाम्स में बुरी कारकर्दगी की सूरत में सामने आया। वो जो डिपार्टमेंट के बेहतरीन स्टूडेंट्स में से थी, अगरचे पास तो हो ही गई थी, लेकिन इंतहाई बुरी कारकर्दगी के साथ हुई थी और उस पर उसके तमाम असातिज़ा भी हैरान थे। उन्हें अर्शिया से हरगिज़ ऐसी कारकर्दगी की उम्मीद नहीं थी। इस वक्त वो अनाबिया के सामने बैठी खामोशी से अपने हाथों की लकीरों पर नजरें जमाए हुई थी। आंखों से कतरा कतरा आंसू बहते जा रहे थे। तकलीफ उसे अपने रिजल्ट की हरगिज़ नहीं थी, बल्कि ये तकलीफ तो अपनी ज़िंदगी के इन दर्दनाक पहलुओं पर हो रही थी जो उसके साथ दरपेश आते जा रहे थे। पहले प्यार की सूरत में धोखा, जिसने उसको बुरी तरह तोड़ा था। फिर बाप, भाइयों और सगे रिश्तों की तरफ से मिलने वाला शौक, जिसने उसे मासूम दिल को मज़ीद ज़ख्मी किया था और बुरी तरह उसकी शख्सियत को मजरूह किया था। और अब ये रिज़ल्ट, पै दर पे सारे वाक़यात उसे बुरी तरह तोड़ रहे थे। वो जो कभी कभी अपनी अच्छी ज़िंदगी का भी ख्वाब देख लेती थी, अब तो सिरे से भूल बैठी थी। अच्छे वक्त और अच्छी ज़िंदगी का ख्वाब महज एक ख्वाब ही बनकर रह गया था। वो पूरी तरह अच्छे वक्त से नाउम्मीद हो चुकी थी। मायूसी ने पूरी तरह उसका घेराव किया हुआ था। ये जानते हुए भी कि मायूसी और नाउम्मीदी गुनाह है, वो इस वक्त अपनी सोचों के सामने बेबस थी। जो उसके साथ हो चुका था, उसके बाद ऐसी सोच में वो हक बजानिब थी, क्योंकि इंसानी फितरत है। वो अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात की बिना पर ही अपनी किस्मत और मुस्तकबिल के बारे में मफरूज़े कायम करता है, बगैर ये जाने कि ये सब तो अल्लाह के लिखे गए फ़ैसले हैं। वो जैसे चाहता है, जब चाहता है, इंसान की ज़िंदगी को उसी सूरत में ढाल देता है। अनाबिया कुछ देर तो उसका जायज़ा लेती रही, लेकिन मज़ीद उसे इस कंडीशन में नहीं देख सकी थी। अर्शी, क्या सोच रही हो? अनाबिया की आवाज़ पर वो जैसे चौंकी थी। हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकी थी। अपने आंसू पोंछते हुए उसने इधर उधर देखते हुए मज़ीद आंसू रोकने की कोशिश की थी। अर्शी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती यार, प्लीज़ भूल जाओ सब। एक बुरा भयानक ख्वाब समझकर भूल जाओ, वरना मर जाओगी तुम। अनाबिया ने जैसे इल्तिजा की थी। जिंदा तो अब भी नहीं हूँ, कुछ भी तो नहीं बचा मेरे अंदर। सारे एहसासात, सारे जज्बात सब मिट्टी ही तो हो गया, मर ही तो गई हूँ। उसकी आवाज़ भर्राई थी। वो बमुश्किल खुद को फूट फूट कर रोने से रोक रही थी। अनाबिया उसकी हालत देखकर तड़प कर रह गई थी। अर्शी, ऐसे तो ना बोलो, मेरा बस चले तो तुम्हारे सारे दुख दर्द तकलीफें अपने हाथों पर चुन लो। प्लीज़ खुद को संभालो ना। वो भी जैसे रो देने को हुई थी। अनाबिया भी अल्लाह की तरफ से उसके पास एक तोहफ़ा था, वरना शायद उसका ये वजूद जो बज़ाहिर ज़िंदा था, ये भी मिट्टी में मिल चुका होता। जीने की कोई उमंग बाकी ना बचती। ये अनाबिया ही तो थी जो वक्तन फ़वक्तन उसे संभालती जा रही थी, समझाती जा रही थी, उसे हौसला देती, वरना तो वो बिल्कुल टूट ही चुकी थी। अर्शिया ने अनाबिया को देखते हुए इस वक्त यही सोचा था। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए अनाबिया का हाथ थामा था। तुम्हें पता है, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ हो, मुझे कभी अकेला ना छोड़ना। अर्शिया ने मान से अनाबिया को देखते हुए कहा था, जिस पर उसने मजबूती से उसका हाथ थामा था। मैं मर के ही तुमसे दूर हो सकती हूँ, अनाबिया ने पूरे यकीन से कहा था।
اور پھر اس کا دھیان بٹانے کے لیے اسے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف کرنے لگی۔ وہ لوگ اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھے۔ نفیسہ بیگم اور صالحہ بیگم سعدیہ کے آس پاس بیٹھی انہیں تسلی دیے جا رہی تھیں۔ عالیان پاس ہی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کمال صاحب ساتھ پڑے بینچ پر بیٹھے اپنے دونوں ہاتھوں کو باہم ملائے پیشانی سے ٹکائے ہوئے تھے اور وقتاً فوقتاً اپنی پیشانی مسل رہے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کافی سیویئر ہارٹ اٹیک ہوا ہے، شاید انہیں کسی بات سے گہرا صدمہ پہنچا ہے، ورنہ وہ کوئی باقاعدہ ہارٹ پیشنٹ نہیں تھے۔ سعدیہ تم، شہزین کہاں ہے اور ایسا کیا ہوا ہے اچانک کہ بھائی صاحب کو اتنا سخت ہارٹ اٹیک ہوا؟ صالحہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ سعدیہ نے روتے ہوئے ایک نظر انہیں دیکھا تھا لیکن بتانے کی ہمت نہیں کر سکی تھیں۔ ہاں سعدیہ بتاؤ تو صحیح، آخر انہیں ہوا کیا تھا؟ ہمیں بھی نہیں بتاؤ گی تو کس سے دل کا بوجھ ہلکا کرو گی؟ ہاں، اب کی بار نفیسہ بیگم نے انہیں مخاطب کیا تھا۔ وہ بھابھی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کیسے بات کروں۔ بھابھی ہم برباد ہو گئے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ شہزین، وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بتانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ بھابھی شہزین چلی گئی وہ کسی کے ساتھ ہمیں برباد کر گئی، ہماری عزت، ہمارے یقین سب مٹی میں ملا گئی، اور حسن، وہ برداشت نہیں کر سکی یہ صدمہ۔ یہ کہتے ہی وہ منہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور آس پاس بیٹھے سب نفوس جیسے سکتے میں آ گئے تھے۔ عالیان نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا، چہرے پر بے یقینی کے تاثرات ابھرے تھے، پھر آہستہ آہستہ پریشانی اور غصے میں بدلنے لگی تھی۔ اس نے مٹھیاں زور سے بھینچی تھی، چہرے کی رگیں تن گئی تھیں، وہ اسی کیفیت میں ان کی شکل دیکھے جا رہا تھا۔ کمال صاحب حیرت سے اٹھے تھے اپنی جگہ سے اور ایک نظر عالیان پر ڈالتے ہوئے دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ صالحہ بیگم اور نفیسہ بیگم تو حیرت اور صدمے سے گنگ کچھ بول ہی نہیں سکی تھیں۔ انہوں نے پریشانی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ ان سب کے درمیان کچھ لمحوں کے لیے گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس وقت کسی کو بھی ان سے مزید پوچھنے اور کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ جب ایک گھر سے کسی انسان کا جنازہ اٹھتا ہے تو دلاسے کے لیے بہت سے لفظ ہوتے ہیں، اس دکھ کے مداوے کے لیے بہت سے ہیلے بہانے ہوتے ہیں جن سے دل کو بہلا لیا جاتا ہے، لیکن جب کسی گھر سے عزت کا جنازہ اٹھتا ہے تو کہنے سننے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا۔ جانے والا اپنے ساتھ اس گھر کی خوشیاں، سکون اور عزت ہمیشہ کے لیے ساتھ لے جاتا ہے، اور اگر کچھ چھوڑتا ہے تو پیچھے رہ جانے والوں کے لیے عمر بھر کا تانا، تذلیل اور آنسو۔ اور اس وقت وہ لوگ کچھ اسی کنڈیشن سے گزر رہے تھے، بے یقینی، دکھ اور عزت نیلام ہو جانے کا درد اور تکلیف۔ کیا جواب دیں گے لوگوں کی باتوں کا، اور کس کس کو جواب دیں گے؟ ایسی آزمائش، او خدایا۔ صالحہ بیگم تو سر تھام کے بیٹھ گئی تھیں، نے ڈرتے ڈرتے کمال صاحب کی جانب دیکھا تھا۔ عالیان وہاں سے واک آؤٹ کر چکا تھا، شدید غصے اور پریشانی میں اس وقت اس نے وہاں سے ہٹ جانا ہی بہتر سمجھا تھا، جبکہ کمال صاحب کو تو اس وقت چپ سی لگ گئی تھی، وہ جیسے تھکے تھکے سے بینچ پر گرے تھے۔ عرشیہ کی اس قدر خراب کارکردگی پر اس کی سبھی ٹیچرز کو حیرت نے آن گھیرا تھا۔ ڈپارٹمنٹ کی اتنی اچھی اسٹوڈنٹ کا ایسا رزلٹ شو کرنا یقیناً حیرت کا ہی باعث تھا، اور پھر توقع کے عین مطابق اسے دوسرے ہی دن ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے آفس میں طلب کیا گیا تھا۔ اگرچہ یہ کوئی اتنی بھی بڑی بات نہیں تھی باقی اسٹوڈنٹس کے نزدیک، لیکن ان کے ہیڈ چونکہ ایک مخلص اور کھرے بندے تھے اور اپنے تمام شاگردوں سے انہیں بڑی امیدیں تھیں، خاص طور پر ذہین طلباء سے انہیں بہت لگاؤ تھا، اور ان کے نزدیک انتہائی غور طلب بات تھی کہ ان سمیت تمام اساتذہ کی امیدوں کا مرکز عرشیہ عبید اس قدر بری کارکردگی سے پاس ہوئی تھی، اور پھر وہ ایک پروفیسر ہی نہیں، سائیکالوجسٹ بھی تھے، اور انہوں نے فوراً محسوس کیا تھا اس بات کو۔ عرشیہ نے دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے ہوئے اندر جانے کی اجازت چاہی تھی۔ یس، کم ان، سر نے لیپ ٹاپ پر نظر جمائے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا تھا۔ عرشیہ اندر داخل ہوئی تھی اور سر کی ٹیبل کے قریب پہنچتے ہوئے سلام کیا تھا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے سر نے سرسری سی نظر اس پر ڈالی تھی، اور پھر اپنا لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے انہوں نے اپنا چشمہ درست کیا تھا اور اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ بیٹھ جائیں مس عرشیہ، اس نے شکریہ کہتے ہوئے نشست سنبھالی تھی، ہاتھ میں پکڑی فائل گود میں رکھتے ہوئے ذہنی طور پر خود کو ان کے سوالات کے لیے تیار کر رہی تھی جن کی وہ امید کر رہی تھی سر سے۔ اسے یقین تھا کہ اس سے اب اس کی اتنی خراب کارکردگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، مختلف سوال کیے جائیں گے، وجہ پوچھی جائے گی اور وغیرہ وغیرہ۔ اس کا ذہن کافی حد تک منتشر تھا اور چہرہ اندرونی کشمکش کا پتہ دیتا تھا۔ سر نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ جی تو مس عرشیہ، کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم فائن سر، اس نے اٹکتے ہوئے جواب دیا تھا۔ گڈ، سر نے ایک ہنکارا بھرا تھا۔ اور گھر میں سب خیریت ہے؟ جی سر، سب خیریت ہے۔ اس نے ذرا سا نظریں اٹھائی تھیں اور پھر جھکا دی تھیں۔ ویری گڈ، سر نے اپنے سر کو ذرا سا خم دیا تھا۔ سو کیا ایکٹیویٹیز ہیں آج کل؟ سر کچھ خاص نہیں۔ اسے لگا تھا اب سر وہی سوال کریں گے جن کی وہ توقع کر رہی تھی، لیکن توقع کے برخلاف انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ دیٹس ناٹ فیئر بچے، انسان کو ہلکی پھلکی ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھنا چاہیے خود کو، یہ جسم اور دماغ کی ایکسرسائز کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جی سر، ایسا ہی ہے، اس نے سر کی تائید میں سر ہلایا تھا۔ اور اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں آپ کی؟ جی ٹھیک ہیں سر۔ اسے یقین تھا اب سر اس سے رزلٹ کے بارے میں بتائیں گے اور وجہ پوچھیں گے، لیکن اس کے برعکس انہوں نے ایک اور سوال کیا تھا۔ اوکے بیٹے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں اپنے فیوچر کے بارے میں آپ کا کیا پلان ہے؟
میرا مطلب ہے ہر اسٹوڈنٹ فیوچر میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی مقام پر کھڑا دیکھتا ہے. یو نو سو عرشیا عبید خود کو کہاں کھڑا دیکھتی ہے؟ اب کی بار عرشیا تھوڑا حیران بھی ہوئی تھی. سر نے ابھی تک اس کے رزلٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں پوچھی تھی. کیا انہیں نہیں معلوم کہ میرا رزلٹ کیسا ہے؟ اگر پتہ ہے تو پھر وہ ایسے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں سر، میں نے ابھی تک کچھ خاص سوچا نہیں. ویری بیڈ. میں اتنی اچھی اسٹوڈنٹ سے ایسے جواب کی امید ہرگز نہیں کر رہا تھا. انہوں نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا، جس پر عرشیا کسی حد تک شرمندہ ہوئی تھی. سر اس کی ایک ایک حرکت کو بغور دیکھ رہے تھے اور اس کے چہرے سے اندازہ لگا سکتے تھے کہ وہ کیا سوچ رہی ہے اس وقت. وہ ہلکا سا مسکرائے تھے اور پھر اس سے مخاطب کیا تھا. مس عرشیا، آپ جانتی ہیں نا کہ آپ کا شمار اس ڈپارٹمنٹ کے بہترین اسٹوڈنٹس میں ہوتا ہے. جی سر، آئی نو. تو پھر آپ یہ بھی جانتی ہوں گی کہ میں نے آج آپ کو کیوں بلایا ہے؟ نہیں سر، مجھے نہیں معلوم. اس نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے کہا تھا. اوکے، یہ تو جانتی ہیں کہ لاسٹ ویک آپ لوگوں کا رزلٹ اناؤنس ہوا تھا؟ جی سر. عرشیا نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا. بیٹے، میں آپ سے یہ ہرگز نہیں پوچھوں گا کہ اس قدر خراب رزلٹ کی وجہ کیا ہے، یا مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی وغیرہ وغیرہ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر کوئی برائٹ اسٹوڈنٹ اچانک رزلٹ شو کرے تو یقیناً اس کا یہی مطلب ہوتا ہے وہ مینٹلی طور پر اپسیٹ ہے، یا کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے جو اس کے ایسے رزلٹ کا سبب بنا. ایم آئی رائٹ؟ انہوں نے جیسے اس سے تائید چاہی تھی. جی سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے چہرے پر کرب کے تاثرات ابھرے تھے. سر کی اس بات نے اس کے ذہن میں گزشتہ پیش آنے والے حادثے کے منظر کو تازہ کیا تھا. وہ تو ہرگز ایسا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی جیسا اس کے ساتھ ہوا تھا. اس کی آنکھیں یکدم بھیگنے لگی تھیں. سر، میں اب پڑھ نہیں سکتی، مجھ سے بالکل نہیں پڑھا جائے گا. میں مینٹلی طور پہ بہت زیادہ اپسیٹ ہوں. مجھ جیسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر آئی تھی. سر اس کی حالت کا اچھے سے جائزہ لے رہے تھے. وہ ایک پروفیسر کے ساتھ ساتھ سائیکالوجسٹ بھی تھے اور لوگوں کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا سکتے تھے کہ وہ کس کنڈیشن سے گزر رہا ہے. عرشیا، ایک بات بتائیں، انہوں نے نرمی سے پوچھا تھا. آپ نے سائیکالوجی کی فیلڈ کیوں چنی تھی؟ سر، اس لیے کہ مجھے اس میں دلچسپی تھی. مجھے شوق تھا کہ میں ان لوگوں کی مدد کروں جو اس معاشرے کی بے اعتنائیوں اور اپنوں کی طرف سے ہی دیے جانے والے دکھوں کی بنا پر اس حالت تک پہنچ جاتے ہیں، اور میں چاہتی تھی کہ میں ان لوگوں کی سوچ کو مثبت بنا کر انہیں پھر سے جینا سکھاؤں. اس نے تفصیلی جواب دیا تھا جس پر سر نے بھرپور مسکراہٹ سے اسے دیکھا تھا. ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. لیکن عرشیا، آپ لوگوں کی سوچ کو اس وقت تک مثبت نہیں بنا سکتی جب تک آپ کی اپنی سوچ مثبت نہیں ہوگی. آپ تب تک انہیں جینا نہیں سکھا سکتی ہیں جب تک آپ خود جینے کا ہنر نہ جان لیں. آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عرشیا نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا سر اس بات میں ہلایا تھا. وہ سمجھنے لگی تھی. اور جہاں تک کامیاب ہونے کا تعلق ہے تو پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ عرشیا نے ناسمجھی سے سر کو دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی. کامیابی کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا مثبت نتیجہ. سر نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلایا تھا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن میرے نزدیک کامیابی کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں آنے والی ناکامیوں اور پستیوں کا بھرپور جواب دینا. بیٹے، ایک گیند کو اگر آپ جتنی شدت سے زمین پر مارتے ہو وہ اسی شدت سے واپس اوپر کو اٹھتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی سر. اس نے سر کی بات کو سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا. بالکل ایسے ہی. سکسیس از ہاؤ ہائی یو باؤنس وین یو ہٹ دا باٹم. سر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا اور وہ کسی حد تک سمجھ بھی رہی تھی، لیکن ابھی اس کی ذہنی الجھن مکمل طور پہ کم نہیں ہوئی تھی. بیٹے، میں یہ تو نہیں جانتا کہ آپ کو کیا پریشانی لاحق ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اتار چڑھاؤ ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. دنیا کے امتحان تو محض ایک سیڑھی ہیں جو ایک سے دوسرے درجے تک پہنچانے میں مدد دیتے ہیں. ہمارا اصل امتحان وہ ہوتا ہے جو قدرت ہم سے لیتی ہے، اور وہ صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم مضبوط بنیں اور زندگی کی حقیقتوں سے واقف ہوں. پتہ ہے اس دنیا میں ہر کوئی دکھ، تکلیف اور ناکامیوں پر اپنے اپنے انداز میں ریئیکٹ کرتا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو ناکامی کے بعد اپنے ارد گرد مایوسی اور نا امیدی کی دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں اور ہار تسلیم کرتے ہوئے خود کو مزید گرا لیتے ہیں. اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ناکامیوں سے سبق سیکھتے ہیں، اسے اپنی طاقت بناتے ہیں اور ہارنے کے بعد پورے جذبے سے دوبارہ اٹھتے ہیں اور بالکل بھی مایوس نہیں ہوتے، اور پھر ان کی کامیابی دنیا دیکھتی ہے. اور یہی سب میں عرشیا عبید سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں. انہوں نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا. عرشیا کا بوجھل دل کسی حد تک ہلکا ہوا اور اس بار وہ بھی ہلکا سا مسکرائی تھی. جی سر، میں سمجھ گئی. میں بھی دنیا کو دکھاؤں گی کہ اب میں کمزور نہیں. میں اپنی ناکامیوں کو ہرگز اپنی کمزوری نہیں بننے دوں گی. میں آگے بڑھوں گی اور دنیا فتح کر کے دکھاؤں گی. اس نے ایک عزم سے کہا تھا. دیٹس لائک اے گڈ گرل. سر نے اسے سراہنے والے انداز میں کہا تھا. اور جہاں تک آپ کے کم مارکس کا تعلق ہے تو اس کی کوئی بات نہیں. وہ شعر تو سنا ہوگا آپ نے، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. کیوں ٹھیک کہا؟ سر نے خوشگوار انداز میں شعر پڑھتے ہوئے اس کی تائید چاہی تھی. جی بالکل سر. اب کی بار وہ کھل کے مسکرائی تھی. اس کا دل ہلکا پھلکا ہو چکا تھا، اور جب وہ سر کے آفس سے نکلی تھی تو اس کے چہرے پہ پہلے والی کشمکش کی جگہ نئے جذبے اور نئے عزم کے بھرپور رنگ تھے، جیسے وہ جان گئی ہو کہ اسے اب کیا کرنا ہے. حسن صاحب کی طبیعت کسی حد تک سنبھل چکی تھی. ڈاکٹرز کے مطابق وہ خطرے سے باہر تھے، جس پر ان سب نے سکون کی سانس لی تھی.
اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ سعدیہ بیگم شکرانے کے نفل ادا کرنے لگی تھیں۔ اگلے دن انہیں ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ کمال صاحب کی ہدایت پر ہی وہ لوگ انہیں اپنے ساتھ ہی شاہ ولا لے گئے تھے، کیونکہ اس حالت میں انہیں اکیلا چھوڑ دینا ٹھیک نہیں تھا، اور دوسرا سعدیہ کی کنڈیشن بھی ایسی نہیں تھی کہ وہ اکیلے سب سنبھالتیں۔ وہ لوگ شاہ ولا پہنچ چکے تھے، تہی داماں بالکل خاموش، جیسے کوئی قافلہ لٹا پٹا سا اپنی منزل تک پہنچا ہو۔ سبھی جیسے ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس متعلق کوئی بات کرتا یا کچھ بتا سکتا۔ عجیب بیگانگی سے در آئی تھی۔ یہ بات گھر کے مکینوں نے محسوس کی تھی، لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکے تھے۔ کمال صاحب آتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ آلیان ان کو گھر چھوڑتے ہی گاڑی لے کر نکل گیا تھا، نہ جانے کہاں۔ شاید وہ کسی طرح اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا۔ جس اذیت سے وہ اس وقت گزر رہا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا اس وقت کسی سے بھی اس کا سامنا ہو۔ کسی لڑکی کے چلے جانے سے بدنامی صرف اس لڑکی یا اس کے ماں باپ کی ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے جڑے تمام رشتوں کو جس تکلیف اور کرب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ وہی سمجھ سکتا جو اس تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اور وہ تو آلیان کی منگ تھی، اس کے نام سے جڑی ہوئی تھی۔ کوئی طوفانی قسم کا عشق نہ بھی صحیح، لیکن ایک رشتہ تو تھا، اور آلیان اپنے رشتوں کے معاملے میں انتہائی مخلص، حساس تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شہزین کے یوں چلے جانے سے اس کی عزت، انا اور مردانگی پر گہری چوٹ پڑی تھی، اور اس وقت وہ بے انتہا کرب محسوس کر رہا تھا۔ اور آلیان کیا، اس معاملے میں ہر غیرت مند مرد ایسے ہی تکلیف سے گزرتا ہے اور مرنے مارنے پر تل آتا ہے۔ لیکن آلیان کا پرابلم یہ تھا کہ وہ اپنے غصے کا اظہار کسی اور پر کرنے کی بجائے خود کو تکلیف دینا بہتر سمجھتا تھا۔ اس وقت اگر جس کا دل چاہ رہا تھا کہ شہزین کو ڈھونڈ کر اس کو اپنے ہاتھوں سے گولی مار دے کہ آخر کیوں اس طرح ہمارا منہ کالا کر کے چلی گئی، ہماری عزت کا جنازہ نکال کے آخر کون سی خوشیاں تلاش کرنے نکلی ہے، کیا کمی تھی مجھ میں اور میرے خاندان میں جو ایسا کیا، لیکن وہ صرف ایسا سوچ کے رہ گیا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے روڈ سائڈ پر لگاتے ہوئے اس نے زور سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے جیسے اپنا غصہ اتارنا چاہا تھا۔ گھر میں سب کو پتہ چل چکا تھا۔ سعدیہ بیگم نے روتے ہوئے بی جان سے معافی مانگی تھی اپنی بیٹی کے گناہ کی۔ بی جان تو جیسے سکتے میں آ گئی تھی، وہ کچھ بھی نہیں بول سکی تھی، باقی تمام افراد کو بھی جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ سب اپنی اپنی جگہ حیرت سے دو چند ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ حسن صاحب کو کمرے میں آرام کے لیے لے جایا گیا تھا، اس وقت وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ سعدیہ اس وقت بی جان کے پیروں میں بیٹھی بس روئے جا رہی تھیں۔ نفیسہ بیگم نے آگے بڑھ کر انہیں اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ نہیں نفیسہ، مجھے یہیں رہنے دو، میں کیسے اٹھ سکتی ہوں؟ اٹھنے کے قابل تو ہماری اولاد نے ہمیں چھوڑا ہی نہیں، جیتے جی مار گئی ہمیں۔ وہ مر کیوں نہ گئے ایسا قدم اٹھانے سے پہلے؟ بی جان ہم آپ سب کے گناہ گار ہیں۔ آپ ہمیں کہتی رہیں، سمجھاتی رہیں کہ اولاد کو اتنی ڈھیل نہ دو کہ وہ اچھے برے کا فرق بھی بھول جائے۔ لڑکی کی عزت کا کانچ جیسی ہوتی، ذرا سی لاپرواہی بھی لے ڈوبتی ہے۔ آپ ٹھیک کہتی تھی بی جان، ہم ہی غافل تھے، اندھے تھے بیٹی کے پیار میں، اور آج وہ پیار، یقین، اعتماد ہمارے منہ پہ مار کے چلی گئی۔ بی جان ہمیں معاف کر دیں بی جان۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ بی جان کی آنکھ سے آنسوؤں کے چند قطرے نکلے تھے اور ان کے گال بھگوتے ہوئے کپڑوں میں جذب ہوئے تھے۔ وہ بمشکل اپنی جگہ سے اٹھی تھیں، جسم ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔ عزت یوں مٹی میں مل جانے کا دکھ کوئی عام دکھ تو ہرگز نہیں ہوتا۔ صالحہ بیگم نے انہیں سہارا دینا چاہا تھا، لیکن انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور آہستہ آہستہ اپنے بدن کو گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھیں۔ گھر میں جیسے سوگواریت کی فضا چھا گئی تھی۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے منہ چھپاتا پھر رہا تھا، نہ جانے اس ہنستے بھستے گھر کو کس کی نظر لگ گئی تھی۔ رمضان شروع ہونے والا تھا، گھر میں اسی لحاظ سے تیاریاں شروع ہوئی تھیں۔ عرشیہ کے لیے تاحال کچھ نہیں بدلا تھا، وہی رویے، رشتوں کا وہی روکھا پن، نہ ختم ہونے والے تانے اور تکلیف۔ البتہ وہ رات کا بےتابی سے انتظار کیا کرتی تھی، کیونکہ ایک وہی وقت ہوتا تھا جب وہ اپنے دل کا تمام بوجھ آنسوؤں کی صورت میں اپنے تکیے میں منتقل کرتی تھی۔ دن کو خاموشی سے سب کا رویہ سہتی، اور رات کو اپنے تکیے پر سر رکھتے ہی جیسے کوئی مسیحا میسر آ جاتا تھا، اور وہ دل کھول کر آنسو بہاتی رہتی، خود کو ملامت کرتی اور اپنی زندگی پر، اپنے حالات پر سوچتے ہوئے نیند کی وادیوں میں چلی جاتی۔ سچ تھا نہ کہ اگر آنسوؤں کا کوئی رنگ ہوتا تو صبح تک کے تمام حال بیان کر دیتے۔ رمضان کے دوران بھی طرز زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی۔ روزے ہمیشہ کی طرح وہ لوگ اہتمام سے رکھتے تھے۔ دن تو جیسے تیسے گزر جاتا، لیکن افطاری کے قریب کے وقت نہ جانے کیوں دل بھاری سا ہو جاتا تھا۔ اپنے اللہ کے سامنے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرتی رہتی اور اپنے دل کا حال بیان کرتی اور اپنے کیے پر معافی مانگتی۔ آہستہ آہستہ جیسے وجود میں سکون سا بھرنے لگا تھا، جیسے بس ایک وہی ذات ہے جو پوری توجہ سے اسے سنتی ہے۔ اس کے اندر اب گہرا سکوت چھانے لگا تھا، گہرا اطمینان، جیسے اللہ کہہ رہا ہو، میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے سن رہا ہوں، تجھ سے غافل نہیں ہوں، سب دیکھ رہا ہوں، اور میں ہی تو ہوں جو تمہاری تکلیف کو ختم کرنے والا ہوں، تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ تم میری طرف قدم تو بڑھا کے دیکھو۔ ہاں، اور یہی تو سچ تھا۔ اللہ تو ہرگز بندے سے غافل نہیں ہوتا، نہ اسے اکیلا چھوڑتا ہے۔ جب بھی انسان اللہ کی حد توڑتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کہتا، وہ تو بے نیاز ہے، وہ بس دیکھتا ہے کہ بندہ کہاں تک اس سے دور جا سکتا ہے، کہاں تک اس کی حدیں پار کر سکتا ہے، واپس تو اسے وہیں آ جانا جہاں سے سفر شروع ہوتا۔
اور پھر وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ عرشیہ کے وجود میں در آنے والا اطمینان اسے یقین دلا رہا تھا کہ اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے، اسے سن رہا ہے اور اس کی تکلیف کو کم کرنے کے اسباب بھی پیدا کر رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد سے اس کے بابا نے اسے مخاطب کرنا چھوڑ دیا تھا، بس کوئی کڑوی بات سننے کو مل جاتی تھی جو وہ چپ کر کے سنتی رہتی تھی، اور پورے رمضان کے دوران بس دعا کرتی رہتی کہ اس کے حق میں سب بہتر ہو جائے۔ اور اللہ تو کبھی اتنی چاہ اور عقیدت سے کی گئی دعا رد نہیں کرتا۔ انسان ایک دفعہ پورے وثوق سے مانگ کر تو دیکھے۔ رمضان کے بعد عید بھی سوگواریت لیے گزر گئی تھی۔ ہاں، اگر کچھ بدلا تو یہ کہ تانوں تشنوں میں کافی حد تک کمی آ گئی تھی، اور یہ بھی اس کے لیے غنیمت تھا۔ جی، تو یہاں پر ختم ہوتی ہے ایپیسوڈ 7۔ کیسی لگی آپ کو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔